बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह आज एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान हमने हज़ारों प्रोग्राम, हज़ारों शख्सियात के साथ आपकी खिदमत में पेश किए, जिनका ताल्लुक़ असर हाज़िर के टॉपिक्स और चैलेंजेस के साथ था। हमारे इन प्रोग्राम्स में मोहसिन पाकिस्तान, जौहरी साइंसदान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम, डॉक्टर अताउर रहमान, मुख्तलिफ सदूर व वज़राए आज़म से लेकर बहुत सी ऐसी शख्सियात हमेशा यहाँ पर तशरीफ़ लाती रहीं, जिनका ताल्लुक़ माशरे, समाजियात, तालीम, सोशल सेक्टर और उन तमाम इश्यूज़ के साथ था जिन पे आप बात करना चाहते हैं, जिन पे आप बात सुनना चाहते हैं। आज के मौज़ूआत की फहरिस्त भी मैं आपके सामने रखे देता हूँ। आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक मरतबा फिर अवामी तहरीक, एक और लॉन्ग मार्च अपने मुतालबात के हवाले से जॉइंट एक्शन कमेटी ने कॉल दे रखी है। और यहाँ पे जो हमारे चीनी इंजीनियर्स और चीनी निजात जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, जो कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, पावर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत, उनकी सिक्योरिटी के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला पाकिस्तान जनाब मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब की इस्तदा पे FC की तैनाती के ऑर्डर्स जारी किए हैं। इस हवाले से भी बहुत सी बातें फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन की जा रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ और पाकिस्तान के दीगर दुश्मन जो हैं वो इस वक्त हमारे दोस्तों को और हमारे अपने शहरियों को टारगेट किलिंग का निशाना बना रहे हैं। यहाँ पे आपके गोशगुदार ये बात भी हम करते चलें कि पहले भी 3-4 प्रोग्राम्स में हमने कंटिन्यूसली डिस्कस किया था कि हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ के इशारे पर रॉ के जो ऑपरेटर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में 20 से ज़ायद हमारे जो शहरी हैं उन्हें टारगेट किलिंग का निशाना बनाया। और जब हिंदुस्तानी वज़ीर दिफा मिस्टर राजनाथ सिंह से और जनाब उनके वज़ीर दाखिला जो हैं अमित शाह साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी की यही पॉलिसी है कि पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में जिन लोगों को भी हम हिंदुस्तान के मफादात के मुखालिफ समझेंगे, हम उन्हें टारगेट किलिंग का निशाना बनाएंगे। और हमने बनाया है और आइंदा भी हम टारगेट किलिंग्स करने का मुकम्मल प्रोग्राम रखते हैं। इस हवाले से जनाब लियाकत बलोच साहब जो कि नायब अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के, उन्होंने और मुख्तलिफ शख्सियात जिनमें कश्मीर कौंसिल, EU, यूरोप के जो चेयरमैन हैं जनाब अली रज़ा सैयद साहब और दीगर शख्सियात ने इस पर खुलकर बात की, जिनमें जनरल नईम खालिद लोदी, जनरल अब्दुल क़य्यूम और दीगर शख्सियात भी शामिल हैं। इन्होंने ये बात यहाँ पर कैटेगोरिकली कही कि पाकिस्तानी हुकूमत को चाहिए कि हिंदुस्तान जो स्टेट लेवल पे जो ये किलिंग्स कर रहा है, जैसा कि उन्होंने कनाडा में वहाँ पर अपने एक सिख मुखालिफ लीडर को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया, उन्हें असैसिनेट किया, कत्ल किया और वो साजिश पकड़ी गई, जिस पर जस्टिन ट्रूडो जो हैं कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। इसी तरह अमेरिका के अंदर एक सिख लीडर को उन्होंने टारगेट किलिंग का निशाना बनाने का पूरा प्लान कर रखा था, लेकिन उनके लोग अमेरिकन एजेंसीज़ ने पकड़ लिए और हिंदुस्तान को इस पर काफ़ी मतौन किया गया। इसी तरीके से हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हिंदुस्तान का ये नेटवर्क पकड़ा जा चुका है, जिस पर हिंदुस्तान पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि पाकिस्तान ये तमाम जो टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, इस पर हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करे। बेनकाब खैर क्या करना है, जब उनके वज़ीर दिफा मिस्टर राजनाथ सिंह और वज़ीर दाखिला इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ओपनली मीडिया पे ये बात कर रहे हैं कि हाँ जनाब हमने कत्ल किए हैं और आइंदा भी करेंगे, तो इससे ज़्यादा शट केस और कौन सा होगा। ओपन एंड शट केस है ये। यहाँ पे आपके सामने हम बताते चलें कि पेरिस में सिख बरादरी ने भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फोरम फ्रांस ने भी शिरकत की है।
کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اس موقع پر مظاہرین نے بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر میں اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو اجاگر کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ سکھ برادری بھارت کے مکروہ چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتی رہے گی اور گولڈن ٹیمپل جو کہ سکھوں کا مقدس ترین مقام ہے، وہاں پر 2 جون 1984 کو امرتسر میں فوجی آپریشن کیا گیا تھا، جس میں ہزاروں سکھوں کو ماورائے عدالت و آئین قتل کیا گیا۔ آج تک نہ تو انکوائری کی گئی اور نہ ہی متاثرین کو انصاف فراہم کیا گیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تشدد سے متاثرین جو دنیا بھر کے لوگ ہیں، ان کی حمایت میں اقوام متحدہ کا جو عالمی دن ہے، اس حوالے سے آل پارٹیز حریت کانفرنس، جموں کشمیر لبریشن کونسل، پاسبان حریت اور آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں، یہ سب مل کر 26 جون کو مظفر آباد میں ایک عوامی اجتماع منعقد کر رہے ہیں، اور تقریب کا بنیادی مقصد تشدد کا نشانہ بننے والے، خاص طور پر جعلی الزامات کے تحت بھارتی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں کاٹنے والے لوگوں کی حالت زار کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ تقریب جو ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی حالت زار پر آزاد کشمیر اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کی پوری قیادت کو اکٹھا کرے گی۔ یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں دیگر تقریبات بھی منعقد ہوں گی۔ اسی طرح ہم یہاں پہ بتاتے چلیں کہ آزاد جموں کشمیر میں احتساب کے سلسلہ میں احتساب بیورو نے بہت سے کیسز فائل کر رکھے ہیں۔ مختلف شخصیات کی گرفتاریاں بھی ماضی قریب میں عمل میں آئیں، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ سیکریٹری جنگلات چودھری امتیاز صاحب کو جو ہے گرفتار کیا گیا، محکمہ جنگلات کے ڈی ایف او اور دیگر آفیسرز کو بھی پکڑا گیا، پولیس نے ان کو حراست میں لیا، کیس چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نئے جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کے ضمن میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کرپشن ہوئی ہے، جیسا کہ میرپور میں علامہ اقبال روڈ، جسے آزاد جموں کشمیر کی مال روڈ بھی کہا جاتا ہے، اس سڑک کی تعمیر 20 سال بعد خدا کر کے شروع ہوئی۔ ایک اعلیٰ معیار کی اعلیٰ ساکھ کی کنسٹرکشن کمپنی نے یہ سڑک بنانا شروع کی۔ چوک شہیداں سے لے کر بینک سکوائر نانگی تک ایک سائڈ پہ جو ہے یہ سڑک بنائی گئی، لیکن شہریوں کی آنکھیں کھل گئیں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سڑک کے اوپر جو میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے یہ اس معیار کا نہیں ہے جیسا کہ اسفالٹ کی سڑکیں بناتے ہوئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور مختلف جو ریلیونٹ شخصیات ہیں انہیں زحمت دیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس پروگرام میں آپ کی شرکت انتہائی ضروری ہے۔ یہ پروگرام آپ ہی کی ڈیمانڈ پہ، آپ ہی کی خواہشات کی عکاسی کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ آپ کی شرکت انتہائی ضروری ہے۔ آپ اپنے سوالات ہمارے سوشل میڈیا FM 101 میرپور کے پیج پہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ اپنے سوالات ہمیں براہ راست کال کر کے بھی نوٹ کروا سکتے ہیں۔ اپنا نام، جگہ اور سوالات آپ نوٹ کروا سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ کیجئے 05827927059۔ میں نمبر ریپیٹ کروں گا 05827927059۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ اب ہم اپنے مہمانان گرامی کی جانب بڑھیں گے اور ان کی آراء کو، معتبر رائے کو اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آج کے ٹاپکس پہ چلتے ہیں اپنے مہمانان گرامی کی جانب۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے پاکستان، اساکر پاکستان کے ایسٹ، ایک دانشور، ایک اسکالر، جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب نے۔ جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف ہندوستانی جو وزیر داخلہ ہیں اور وزیر دفاع ہیں امیت شاہ اور راجناتھ، وہ پوری دنیا کے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات انہوں نے پہلے ایکسیپٹ کی کہ مسٹر مودی کی یہ پالیسی ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر میں جن لوگوں سے ان کو خطرہ ہے وہ ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائیں گے، اور 20 سے زائد لوگوں کی انہوں نے جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ ایکسیپٹ کی۔ ابھی جہلم کے قریب یہاں پہ بریگیڈیئر عاطف جو ہیں، ریٹائرڈ عاطف جو ہیں،
ان کو انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنانے کا کلیم کیا ہے. اس تمام سچویشن کو آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں کچھ تو ایسی باتیں ہیں نا جو بالکل عیاں ہے روز روشن کی طرح، اور ساری دنیا ان کو جان چکی ہے، پہچان چکی ہے. جیسے جو کچھ ہندوستان نے سکھوں کے ساتھ کینیڈا میں کرنے کی کوشش کی، بلکہ آدھے کامیاب بھی ہوئے، دوسرے میں وہ ناکام ہوئے. پھر آپ کو پتا ہے امریکہ میں ہوا. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایک ہندوستانی کو امریکہ ایکسٹراڈائٹ کیا گیا ہے باقاعدہ اسی جرم میں کہ وہ جو سکھ والا معاملہ ہے. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو انہوں نے مان لیا ہے کہ وہ اس قسم کے کام کرتے ہیں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی دہشت گردی. اور اس کی بنیاد پر تو میرا خیال ہے کہ اگر ملک انسان کام لے تو یو این جانا چاہیے تھا، سیکورٹی کونسل میں جانا چاہیے تھا، ہمیں بھی جانا چاہیے تھا، اور وہاں پہ ہندوستان کو انہی بنیادوں پر دہشت گرد ملک قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کرنی چاہیے. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ ہندوستانی لوک سبھا کے الیکشن میں مسٹر مودی اب کے بار 400 پار یہ ان کا نعرہ تھا، اور وہ 230-35 تک محدود ہو کر رہ گئے. انہیں کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑ گئی. یعنی کہ ہندوستان میں جو ان کا بڑا خواب تھا کہ میں پتہ نہیں کیا کر جاؤں گا، وہ مسٹر مودی نہیں کر پائے. اٹ مینز کہ ہندوستان کے بھی جو سمجھدار ووٹرز ہیں وہ جاگے ہیں. جو ہندوستانی عوام ہے جو تھوڑا سا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کا ضرور ہوا ہے اثر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نتائج اس میں جو الیکشن کے لیے، کہ چونکہ مودی کی یہ جو کمزوری ہے اس کو وہ طاقت میں بدلنے کے لیے ہو سکتا ہے کوئی شرارت کرے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے چیف نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ یہ فلیگ فالس فلیگ کا جو ہے نا روزمرہ کا اصول بنا لیا ہے ہندوستان نے. اور جو بھی ان کے اندر کشمیر میں کوئی کاروائی ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے جب آپ لوگوں پر اتنا ظلم و ستم کریں گے، ان کو دبائیں گے، تو ان کے اندر سے کوئی جواب تو آئے گا نا. تو ہر کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ پاکستان کے ذمہ لگا دیتے ہیں، یہاں اس پار کے جو کشمیری ہیں ان کے ذمہ لگا دیتے ہیں. تو ایک قسم کا وہ ایک بنا رہے ہیں جس کو کہتے ہیں ایک انوائرمنٹ بنا رہے ہیں جس میں وہ کچھ کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ہندوستان کے لوگ سمجھے ضرور ہیں، لیکن چونکہ مودی ابھی بھی پاور میں ہے اور وہ مزید اپنی پاور بڑھانا چاہے گا، اور پاکستان بیشنگ کر کے وہ ہمیشہ سے اپنے معاملات کو بہتر پہلے کرتا رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اپنا دفاع سے جو ہے ذرا بھی وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس کمزوری کی حالت میں مودی کچھ بھی کر سکتا ہے، اور اس قسم کے کچھ اشارے ہمیں مل بھی رہے ہیں. جی جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، ابھی عزم استحکام جو ایک آپریشن جو ہے یہ شروع ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی بہت سے پاور پروجیکٹس ہیں، کروٹ ہے، گلپور ہے، نیلم جہلم ہے، بہت سے پروجیکٹس ہیں جہاں پر چینی انجینئرز کام کر رہے ہیں. گلگت بلتستان میں بھی کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر پاک فوج جو ہے، چین جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارا دوست ہے، عظیم دوست ہے ہمارا. تو یہ ہندوستان اور پاکستان کے مختلف دشمنوں کا جو ایک نیکسس ہے، اس کو توڑنے کے لیے پاک فوج ایک بہت بڑا آپریشن شروع کرنے جا رہی ہے. اس کو آپ کیا کمنٹ کریں گے سر؟ جی پہلی بات تو یہ کہ پاک فوج نے اس کی بہت تیاری کی ہے، پتہ لگایا ہے کہ کہاں کہاں پر کس قسم کے لوگ موجود ہیں، کہاں کہاں سے یہ آتے ہیں. یہ ساری معلومات جمع کرنے کے بعد انہوں نے اس آپریشن کا اعلان کیا ہے. تو میرا خیال ایک بہت ہی مربوط پلان کے بعد یہ شروع ہوا ہے عزم استحکام. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کشمیر کو، پاکستان کو اور افواج پاکستان کو کامیاب کرے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دشمنوں کے منہ کھٹے کرے، دانت کھٹے کرے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں اور ہم سب کو اپنا اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے. دشمن کی جتنی بھی کاوشیں ہیں سائیکولوجیکل وارفیئر کے متعلق اور سوشل میڈیا میں، ان کا منہ توڑ جواب دینا ہے. اور فزیکلی پاکستانی فوج کام کرے گی. انشاءاللہ مل کر ہم بحیثیت قوم اس افریت پر ہم قابو پا لیں گے انشاءاللہ. جناب جنرل لودھی صاحب، کیا اس موقع پہ بظاہر کوشش تو کی گئی ہے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں آن بورڈ لیا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض جگہوں پہ لوگ اختلاف رائے رکھتے ہیں. تو اختلاف رائے کو ہم کیسے جو ہے دور کر سکتے ہیں کہ چیزیں ایک براڈر پرسپیکٹو میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک طرف جائیں؟
ہاں جی، یہ انٹرنل اتحاد بہت ضروری ہے اس قسم کے کسی بھی کام میں، اور کسی بھی پارٹی کو اگر کوئی شک ہے کہ اس آپریشن کی آڑ میں کچھ اور ہونے والا ہے تو میرا خیال ان کے تحفظات دور کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو کچھ دنوں میں پتہ بھی چل جائے گا، ایک ہفتے کے اندر اندر پتہ چل جائے گا، کیونکہ جو بھی آپریشن شروع ہوئے ہیں وہ سارے دور دراز علاقوں میں ہیں اور بارڈرز کے قریب ہے، اور ان علاقوں میں ہیں جہاں پر کہ پتہ ہے افواج پاکستان کو کنسنٹریشن ہے ٹی ٹی پی کی یا ان کی حمایت کرنے والوں کی، تو ان کو تو بےخنی کرنی ضروری ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہمیں اس کے پیرامیٹرز بتائے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اس میں میڈیا وارفیئر بھی ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر بھی ہے، پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی ہیں، اور ساتھ یہ کائنیٹک ایکشنز بھی ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ سب کو کانفیڈنس میں لینا ضروری ہے. اگر کسی کے تحفظات ہیں تو دور ہونے چاہیے، کیونکہ جب تک ہم مل کر ویسے تو قوم یہ کام نہیں کریں گے، یہ پھر لمبا ہو جائے گا. اور اگر کسی کے تحفظات ہیں بلا وجہ تو میرا خیال ان کو چاہیے کہ دیکھ لیں، ٹھہر جائیں، اور اس کے بعد اپنے تحفظات کا اظہار کریں. جب پتہ چلے گا کہ آپریشن کس کے خلاف ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے، میرا خیال سب چیزیں واضح ہو جائیں گی. جی جناب جنرل لودھی صاحب، آخری سوال. ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستانی اللیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر وہاں پر بھارت نواز جتنی جماعتیں ہیں ان سب کو فاش قسم کی شکست ہوئی ہے. کشمیریوں نے اس دفعہ سلوگن دیا تھا کہ ووٹ کے ذریعے انتقام لو، اور وہاں پر عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی سے لے کر جتنے بھی ان کے آپریٹیوز تھے ہندوستان کے پپٹ، وہ سارے کے سارے شکست سے دوچار ہوئے ہیں. اس سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ جی دیکھیں، جو کچھ جذبات ہیں کشمیریوں کے مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں بھی، وہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور بڑا اچھا یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ان کا اظہار بھی ہو گیا ہے، اور برملا اظہار ہو گیا اور سر عام اظہار ہو گیا. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. ہندوستان کے اپنے جو لیڈرشپ ہے پرو بی جے پی، ان کے آنکھیں کھولنے کے لیے بھی، اور پاکستان میں بھی جو لوگ شک و شبے کا شکار تھے کہ پتہ نہیں یار ابھی کشمیری کیا سوچتے ہیں، کشمیریوں کے جذبات کیا ہے، کیا ان کو کچل دیا گیا ہے، کیا ان کو اتنا دبا دیا گیا ہے کہ اب وہ اپنے جذبے ان کے ٹھنڈے پڑ گئے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آگ ابھی بھی ان کے دلوں میں روشن ہے، وہ چراغ ان کے ذہنوں میں ابھی بھی جل رہے ہیں آزادی کے، ہندوستان سے آزادی حاصل کرنے کے. اور کسی بھی طریقے سے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کسی قوم کو آپ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کے نہیں رکھ سکتے، ان کو سرنگون نہیں رکھ سکتے. تو یہ انہوں نے ووٹ کے ذریعے بھی کر دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں پاکستان اور کشمیریوں کے لیے ایک راستہ کھولیں گی، اور کشمیریوں کی آزادی اس کا نتیجہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. جناب جنرل نعیم خالد لودھی صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، رہنمائی کی، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جی سامعین، آپ نے جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی گفتگو سنی، جس میں کسی بھی قسم کا ابہام بھی نہیں ہے، کسی بھی قسم کا اس کے اندر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسری رائے نہیں ہے. اور جنرل لودھی صاحب جب بھی گفتگو کرتے ہیں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی کلیئر گفتگو ہوتی ہے ان کی. یہاں پہ میری درخواست ہوگی آزاد کشمیر اور پاکستان کی ینگ جنریشن سے، جیسا کہ جنرل لودھی صاحب نے بھی بات کی کہ کسی بھی قسم کی تشکیک کا اظہار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک کام ہو جانے دیجئے اور پھر اس کے بارے میں اپنی رائے ظاہر کیجئے. وہ تمام لوگ، سیاسی جماعتیں جو کہ اختلاف رائے رکھتی ہیں، عزم استحکام جو آپریشن شروع کیا ہے ہماری بہادر افواج پاکستان نے، پاکستان کو مستحکم بنانے کے لیے، دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے لیے، یہ شہداء کے لہو کے ساتھ مزین ہے. اور اس پہ پوری قوم کا اکٹھا ہونا، پوری قوم کا یونائٹڈ ہونا بہت ضروری ہے. رہی بات ہندوستان جو یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ کی بات کرتا ہے، کوئی بھی واقعہ ہو جس میں ہندوستان کو نعرہ مارنے کا موقع مل جائے، دوسرے کے شکار پہ پیر رکھ کر نعرہ مارنے کا موقع مل جائے، تو ہندوستان اس کو جو ہے وہ اون کر رہا ہے. بیوقوفانہ قسم کی حرکت، جیسا کہ جنرل لودھی صاحب نے کہی کہ احمقانہ ایٹیچیوڈ ہے، لیکن انہوں نے خبردار کیا ہے جنرل لودھی صاحب نے کہ مسٹر مودی چونکہ الیکشن میں ان کو ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا سیٹ بیک لگا ہے، دھچکا لگا ہے، اور وہ اس موقع پر دوبارہ
पावर गेन करने के लिए, मकबूलियत गेन करने के लिए, पब्लिक सेंटिमेंट्स को भड़काने के लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसा कि हमारे आर्मी चीफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने ओपनली ये बात बार बार कही है कि हिंदुस्तान बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है और ये बचकाना रवैया है, हिंदुस्तान इससे बाज आए। हमें उम्मीद है कि हमारी ये जो बातें हैं, अगरचे वो उल्लामा इकबाल का शेर है कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नरम व नाज़ुक बेअसर। तो मर्द नादा हैं हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान के अमन पसंद शहरी, बाशऊर शहरी इन इलेक्शंस में जागे हैं और मिस्टर मोदी को उन्होंने नो और शटअप कॉल दी है। अब जनाब हम बढ़ते हैं अपने दीगर मेहमानान गिरामी की जानिब और उनकी राय को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। आप समात फरमा रहे हैं वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनेद अंसारी एंड राजा हबीबुल्ला खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त जनरल नईम खालिद लोधी साहब के साथ ज्वाइन किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब ने। जनाब सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब, आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह और अमित शाह ओपनली मीडिया पे बैठ के कह रहे हैं कि 20 से ज़ायद लोगों को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हमारी एजेंसी रॉ ने टारगेट किलिंग का निशाना बनाया है और मिस्टर मोदी की भी यही पॉलिसी है और आइंदा भी हम ऐसे ही करेंगे। आप कैसे देखते हैं, ये किस किस्म की बेहुदा किस्म की गुफ्तगू है? अंसारी साहब, ऐसे है कि हिंदुस्तान में जो हुकूमत है इस वक्त बीजेपी की, मैं कई दफा कह चुका हूँ कि ये हिंदू तालिबान की हुकूमत है और नरेंद्र मोदी जो है वो हिंदू तालिबान के अमीर हैं। और ये बात समझनी चाहिए कि ये दहशत गर्दी का आगाज उन्होंने पाकिस्तान से नहीं किया, बल्कि महात्मा गांधी के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने वाले सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी के कत्ल से किया था। और उस वक्त से लेके हिंदुस्तान के अंदर और फिर बाद में जब पाकिस्तान बन गया और ये बात बिल्कुल खुली किताब की तरह है कि बीजेपी और इंतहा पसंद हिंदू ने पाकिस्तान को के वजूद को तस्लीम नहीं किया। तो इसी तरह अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी ने ढाका में मशरक़ी पाकिस्तान के बारे में जो बात की, उसने कहा कि हमने लोग की बात बनवाई है और हमने जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान में आराम साफ किए और हमने मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया। ये नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का स्टेटमेंट है। अब मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को इन मामला पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए, इसलिए कि हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है और हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है। ये जो दहशत गर्दी है, इस और दहशत गर्दी का एतराफ़ है, इसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर हमें एक तो अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो थोड़ी बहुत अंदरूनी कमजोरियाँ हैं जिससे हिंदुस्तान फायदा उठा रहा है, उन अंदरूनी कमजोरियों को दूर करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान की माशी कमजोरी से, सियासी कमजोरी से, जमहूरी कमजोरी से, अफगानिस्तान की तरफ से हालात खराब होने की बुनियाद पर, चीन की कुर्बत की बुनियाद पर, सी पैक की बुनियाद पर और बैन अवी जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में थोड़ी बहुत इस अर्से में SSC के तहत शुरू हो रही है, तो उसकी बुनियाद पर ये सारी चीज़ें सबको मिलाकर देखें तो तब ये हिंदुस्तान के राजनाथ सिंह की और वीर दाखिला की और बाकियों की इनकी जो है बहुत आवासी नजर आ रही है। तो ये इसको इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो दफाई निज़ाम है, तमाम तर हमारी सियासी और जमहूरी और माशी कमजोरियों के बावजूद वो ऐसा निज़ाम मौजूद है जिससे हिंदुस्तान को जवाब दिया जा सकता है। और हिंदुस्तान उसी जो खिफत है उसको वो मिटा न सकने की वजह से हिंदुस्तान जो है ये बड़ी बहादुरी जिता रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों को टारगेट किए का एहसास किया है। उनका ये ख्याल भी है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान मुश्तइल होकर ये इंस्टिगेट होकर तो वो जवाब दे
ہم نے ہندوستان میں خلافوں کو بروایا یا بروائیں گے. پاکستان کو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم دوسرے ملکوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی نہیں کرتے, دہشت گردی بھی نہیں کرتے, ٹارگیٹ کلنگ بھی نہیں کرتے. اور ہندوستان جو کچھ کر رہا ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, داخلی طور پر بھی اور عالمی طور پر بھی. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, ابھی بہادر عساکر پاکستان افواج پاکستان نے یہاں پر جو دہشت گردی کی کارروائیاں مختلف کی جا رہی ہیں, پاکستان مخالفین کر رہے ہیں, اس کو بالکل ڈی روٹ کرنے کے لیے انہوں نے عزم استحکام جو ہے آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. آزاد کشمیر میں بھی یہاں پر چینی انجینئرز کام کر رہے ہیں, گلگت بلتستان میں, پاکستان کے مختلف علاقوں میں. تو اس آپریشن کو آپ سر کیسے دیکھتے ہیں اور کشمیری قوم کو اس میں کس طرح بہادر افواج پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیے ایسے ہے کہ ہماری جو داخلی انتظامی پوزیشن ہے, آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے جو پولیس ہمیں چاہیے وہ نیشنل اسٹینڈرڈ سے بھی پیچھے ہے اور داخلی اسٹینڈرڈ سے بھی پیچھے ہے اور بین الاقوامی معیار سے تو بہت پیچھے ہے. ہمارے پاس یہ کوہٹا, ہٹیا, بمبر, پلندری, سدوتی, یہ جو نئے ضلع بنے ہیں, ان ضلعوں کے اندر ہمارے پاس پولیس کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے ان معاملات میں حکومت پاکستان کو چینی جو ہمارے انجینئرز ہیں اور غیر ملکی جو یہاں پر مختلف آئیڈل کے پہلے سے کام کر رہے ہیں, ان کی دیکھ بھال کے لیے ایف سی بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے, جو اچھا فیصلہ ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس جو پولیس کی کمی ہے وہ پوری ہونے میں وقت لگ سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جب تک عارضی طور پر جو ہے وہ اس کا انتظام کیا جائے اور خاص طور پر جو چائنیز انجینئر کی دیکھ بھال کے لیے ڈیم ہمارے مغلا ڈیم سے لے کر نیلم تک اور یہ شہری ڈیم تک, ان سب پر جہاں جہاں چائنیز موجود ان کی سیکورٹی کا انتظام کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بالکل ہمارے غیرت مند لوگ ہیں, بہادر لوگ ہیں, ہماری بہت بڑی تعداد پاکستان کی فوج میں حاضر سروس ہے, بہت بڑی تعداد سابق فوجیوں کی ہے, بہت بڑی تعداد پینشنر کی ہے اور آزاد کشمیر کی ہر 5ویں 7ویں گھر میں 10ویں گھر میں فوجی موجود ہے. ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ہندوستان کی حملہ آور فوج کے مقابلے میں پاکستان کی دفاع کرنے والی فوج کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, جرأت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, یہاں پہ ایک اور جو لوکل لیول کا ایشو میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ کا جو دانشمندانہ جو رہنمائی ہے یہ پبلک تک پہنچے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتساب بیورو نے بہت سے یہاں پر کیسز فائل کیے. ایک سٹنگ سیکریٹری جنگلات جو ہیں چودھری امتیاز صاحب, ڈی ایف او, دیگر عملے کو گرفتار کیا اور میرپور میں اسی طریقے سے سابق چیئرمین ایم ڈی اے چودھری صدیق صاحب کو گرفتار کیا. بہت سے کیسز جو ہیں وہ اوپن کیے جا رہے ہیں. کیا اکراس دا بورڈ اس چیز کو شفاف طریقے سے جاری رہنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے ذہن میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا تاثر نہ آئے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ احتساب بیورو ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, آزاد کسی چھوٹی جگہ ہے, اسے انتظامی کارروائیوں کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے اور حکومتوں کو ماضی کے تجربات سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یہ جو چودھری امتیاز صاحب والا کیس ہے, دیکھو باغ والا کیس ہے, ایک ہمارے علاقے کے ٹھیکیدار ہیں سجاد عباسی, ان کا کیس ہے, ایک حاجی انوار فارسٹر ان کا کیس ہے. یہ جو کیس ہے اس میں سرے سے 1% جان بھی نہیں ہے, 1% جان بھی نہیں ہے. بیس لیس کیس ہے, بالکل بے بنیاد کیس ہے, فکٹیشیس کیس ہے اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مفروضوں پر گڑے ہوئے معاملات ہیں. اس کیس میں حکومت کو پرائیویٹ لکڑی کاٹنے کے نتیجے میں 6 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے. کوئی الزام گیری ہے, کوئی قانون کی وائلیشن نہیں ہے, کوئی امپینلمنٹ نہیں ہے. کہاں جو بات ہوئی کہ پروسیجر کی کوئی غلطی کہیں موجود ہے. پروسیجر کی غلطی کی وجہ سے سیکٹری جیسے بہت سارے آدمی کو, ڈی ایف او کو اور دوسرے علاقے سے ایک فارسٹر کو اور ایک ٹھیکیدار, پرائیویٹ ٹھیکیدار کو جس کے جیل سے نکلے ہوئے 6 لاکھ روپے مارکیٹ ریٹ کے مطابق جو گئے ہیں حکومت کے خزانے میں, یہ بالکل بے بنیاد کیس تھا. اس کیس میں کوئی جان نہیں تھی. اور اس طرح کے کیسز ہوں, ایم بی اے کے کیسز ہیں, تو صدیق صاحب کا معاملہ ہے, باقی معاملات ہیں. تو ان سارے معاملات کو ایم ڈی اے کے گرفتار کر رہے ہیں. تو پھر جسٹس کے پاس سے لگی اس وقت میں کتنے بھی چیئرمین ہیں سب کو اکٹھے بلائے تاکہ پتہ لگے کہ کیا ہوا.
یہ جو معاملات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور میں وزیر اعظم آزاد کی جو انوالو صاحب سے کہوں گا کہ ان معاملات کو ٹھنڈے دل سے دیکھنے سننے کی ضرورت ہے، اور یہ جو سیاسی افراتفری کا کمارے کا وقت ہے اس میں انتقامی اتفاق جو ہے اس کی گنجائش کم دکھائی دیتی ہے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جناب سردار عتیق احمد خان صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ جناب۔ جی سامعین، سردار عتیق احمد خان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی جس میں بالکل کلیئرٹی ہے، اور یہاں پہ انہوں نے گواہی دی ہے اس بات کی کہ جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب سے آپ سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی رائے سے آپ ڈفر کر سکتے ہیں، لیکن ان کی جو مالیاتی آنیسٹی ہے، دیانتداری ہے، اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اور انہوں نے ساتھ اپیل بھی کر دی جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب سے کہ علامہ اقبال روڈ کی جو تعمیر 20 سالوں بعد اللہ اللہ کر کے خدا خدا کر کے شروع ہوئی ہے، اس میں جو ناقص کنسٹرکشن میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے، اس چیز کو پروب ان کریں اور چیک کریں کہ کہاں پر خرابی ہے اور چیزوں کو درست کروائیں۔ اب ہم جناب بڑھیں گے اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ جی سامعین، ہمیں اس وقت جنرل لودھی صاحب اور سردار عتیق احمد خان صاحب کے ساتھ جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس منظور گیلانی صاحب نے۔ جسٹس گیلانی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان کے وزیر دفاع مسٹر راج ناتھ سنگھ اور وزیر داخلہ مسٹر امت شاہ اوپنلی میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں جی، ہم نے 20 سے زائد پاکستانی اور کشمیری یہاں پر آزاد کشمیر اور پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے ہیں، اور آئندہ بھی ہم ایسے کریں گے کیونکہ مودی صاحب کی یہی پالیسی ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو سر؟ یہ بات اگر سچ ہے جو وہ کہتے ہیں تو بڑا انفارچونیٹ ہے، اور بڑا ایک المیہ ہے، قومی المیہ، کہ وہ تسلیم بھی کرتے ہیں اور ہم نے اس کی انویسٹیگیشن بھی ابھی تک نہیں کی۔ تو ہمیں تو ویسے ہی پروسیڈ کرنا چاہیے تھا کہ جیسے کینیڈا نے یا امریکہ نے ان سکھوں کے قتل کا یا ان کو قتل کرنے کی سازش کے حوالے سے ہندوستان کو ملزم گردانا، اور ہندوستان مجبور ہو گیا اپنے گراں آفیسر کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے۔ یہ تو زندہ قوم کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اپنے شہریوں کی حفاظت اپنے ملک، آج دنیا کے ہر کونے میں کرے، ملک کی تو بات ہی نہیں، وہ تو اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے ہر شہری کی حفاظت کرے۔ تو مجھے ویسے اگر وہ تسلیم کر رہے ہیں تو پھر تو میں یقین کر لوں گا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن اگر یہ صرف پولیٹیکل بلف ہے اور پاکستان کو بلیک میل کرنے کے لیے اور اپنے ہندوستانی ووٹروں کو ایک ان کی انا کی تسکین کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو مرضی کہتے رہے، لیکن ہماری طرف سے ڈیفالٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وی مسٹ ہولڈ این انکوائری انویسٹیگیشن انٹو دی افیئر اینڈ فائنڈ آؤٹ دی ٹرو فیکٹس، اور ان فیکٹس کو رکھ کے سے ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ فلاں لوگوں نے یا آپ کے لوگوں نے، جو بھی لوگ یہاں ہیں جو ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ پرابیبلی یہی لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے یا شہید کیا، اور یہ اس کے بارے میں ان کو تسلیم بھی کیا گیا ہے ہائیسٹ لیول، یہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں فار ٹرائل۔ تو یہ اتنی کمزوری تو نہیں دکھانی چاہیے نا، یہ تو مطلب ہے قومی حمیت کا سوال ہے اور نیشنل ڈیفینس اینڈ سیکورٹی کا سوال ہے۔ جناب جسٹس گیلانی صاحب، یہاں پہ میں آپ کی وائز اوپینین چاہوں گا۔ ابھی بہادر عساکر پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب نے عزم استحکام آپریشن جو ہے یہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں گلگت بلتستان میں اور آزاد جموں کشمیر میں بھی، جہاں پر چینی انجینئرز کام کر رہے ہیں مختلف پاور پروجیکٹس پہ، ان کی سیکیورٹی کے لیے FC کی فوج کی تعیناتی ہوئی ہے۔ تو اس پہ کچھ لوگ جو ہیں بڑے سیخ پا ہیں، اس کو وہ کسی اور چیز کی طرف لے جا رہے ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے سر؟ یہ اپنا دیکھیں، انٹرنل سیکورٹی کے لیے تو آپ یہ آپ کے پاکستان کے آئین میں بھی یہ بات موجود ہے اور آزاد کشمیر کے آئین میں بھی یہ بات موجود ہے۔ انٹرنل سیکورٹی کے لیے آپ وفاق سے یا صوبوں سے، اور صوبے بھی وفاق سے، آزاد کشمیر سے فورسز کو بلا سکتے ہیں اور اپنے اس کے لیے ڈپلائمنٹ کے لیے،
یہ تو چلتا ہے یہ کام, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اب یہ جو افغانہ وغیرہ کے حوالے سے جو یہ انہوں نے فورسز کال کی ہوئی ہیں, تو اس کے بغیر چارہ نہیں تھا, آپریشن ہونا ناگزیر ہے, انفارچونیٹ ہے. تو اس میں تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ رسائل ہماری طرف سے ہوا ہے کہ ہم نے غلط فیصلے کیے ہیں, اور غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ لوگ ہمارے گلے پڑ گئے. تو یہ ہم نے اگر پراپر ٹائم پہ یہ سارے ان کا اینڈ گیم بھی ان کا ویژولائز کیا ہوتا تو ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. لیکن اب جو کہ ہو گیا ہے اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. قوم کو اس سے مستعد ہونا چاہیے اور اس کی فلی سپورٹ کرنا چاہیے. ہاف ہارٹیڈلی کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچنا چاہیے. جناب جسٹس گیلانی صاحب, بہت دانشمندانہ اور دانشورانہ آپ نے ڈسکشن کی, ہماری رہنمائی کی. آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جی سامعین, آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سماعت فرمایا جس میں جناب جنرل نعیم خالد لودھی, معروف تجزیہ کار, دانشور, اسکالر, انہوں نے گفتگو کی سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے مرکزی صدر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے یہاں پر بات کی, اور اسی طرح آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس منظور حسین گیلانی صاحب نے بات کی. جو مختلف ٹاپکس ڈسکس ہوئے اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہندوستان اس وقت مسٹر مودی ہندوتوا فاشسٹ رجیم وہاں پر اس وقت برسر اقتدار ہے, اور مسٹر مودی اور ان کی جتنی ٹیم ہے یہ انتہا پسندانہ قسم کے ان نیچرل آئیڈیالوجی اور عزائم رکھتے ہیں یہ لوگ, اور پاکستان بیشنگ, پاکستان دشمنی میں آ کر, کشمیر دشمنی میں آ کر یہ کوئی بھی کام پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر سکتے ہیں. ہمیں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے, سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے. رہی بات احتساب کی اور کرپشن کے کیسز کی, تو چاول کا ایک دانہ دیگ سے نکال کے ہم نے سامنے رکھ دیا ہے. جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب, میرپور کی مال روڈ, علامہ اقبال روڈ کی تعمیر جاری ہے اور سڑک بنتے ساتھ ہی ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے. یہ آپ کے سامنے کیس موجود ہے, اس پہ توجہ دیجیے, امید ہے اصلاح احوال ہوگی. آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.